बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा और तालिबात, हम 4 साला दरस निज़ामी कोर्स के पहले सेमिस्टर में हैं और पहले सेमिस्टर के अंदर शामिल तर्जमा और तफसीर के पहले 3 पारे भी हैं। तो आज से हम तर्जमा और तफसीर का पहला पारा जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हमने जिस तर्जमे और लफ्ज़ी तर्जमे का इंतखाब किया है उसका नाम है नूरुल ईमान और ये गुजरांवाला मकतबा कादरिया से छपा है। ये आपको मिल सकता है PDF की सूरत में भी, और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में किसी भी दीनी मजहबी जो मकतबे हैं वहाँ जाके आप उनको नाम लेके तलब करें, आपको मिल जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ इस नूरुल ईमान के अंदर एक तो सहूलत ये है कि आपको लफ्ज़ी तर्जमा और इंतहाई सलीस करके यहाँ बयान किया गया है, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है। तो वैसे आप कोई सा भी आप जो है ना लफ्ज़ी तर्जमा, और भी कई उलमाए कराम ने लफ्ज़ी तर्जुमे किए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सलीस है इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है। तो ये आज हमारा पहला सबक है और हम बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में यहाँ कुछ सुनेंगे कि ये बिस्मिल्लाह शरीफ क्या है। हमारे पढ़ाने का अंदाज़ कुछ यूँ होगा दोस्तों कि हम ना सिर्फ कुरान हकीम की आयत का तर्जुमा करेंगे बल्कि आपको लफ्ज़ी तर्जुमा भी करके बताएंगे, और लफ्ज़ी तर्जुमा के साथ एक बेनिफिट आपको यहाँ ये मिलेगा कि आपको सरफ़ और नहव भी आपकी निकलेगी। हम यहाँ जुमलों की तराकीब की भी करेंगे, तरकीबें आपको करके बताएंगे और जुमलों की पहचान बताएंगे, अल्फाज की पहचान बताएंगे, ये भी साथ साथ करेंगे। तो ताकि आपकी, चूँकि आपने सरफ़ और नहव पढ़ी है तो वो भी साथ साथ आपकी निकलती रहे। तो ये देखें जी, ऊपर लिखा हुआ है सूरतुल फातिहती मक्कियतुन वहिया सबउ आयातिन। पहले तो इसके ऊपर गौर करें, इसका नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है सूरत फातिहा मक्की है और इसमें 7 आयतें हैं। यहाँ गौर करिएगा, ये सूरतुल फातिहती ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि है। आपको हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ाया था कि उसमें 2 जुज़ होते हैं, एक मुज़ाफ़ होता है, एक मुज़ाफ़ इलैहि होता है। मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता, जबकि मुज़ाफ़ इलैहि के ऊपर अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा जो होता है मजरूर होता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का उल्टा तर्जुमा होता है और उसमें उर्दू तर्जुमा अगर करेंगे तो का की के आता है। यही पढ़ा था ना आपने। अच्छा जी, आगे यहाँ देखें, फातिहा का तर्जुमा पहले होगा और सूरत का तर्जुमा बाद में होगा। फातिहा का तर्जुमा होगा यानी फातिहा की सूरत, असल तर्जुमा ये बनता है फातिहा की सूरत। तो बा मुहावरा हम कहते हैं सूरत फातिहा, ठीक है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनेगा यानी फातिहा की सूरत। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि मिल के बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है ये बन रहा है मुब्तदा। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या बन रहा है जी? मुब्तदा बन रहा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अच्छा, यहाँ ये देखें, आपको हमने ये भी बताया था कि जो मुब्तदा होता है कभी मुफरद होता है और कभी मुरक्कब होता है। तो ये मुब्तदा की वो वाली सूरत है जो मुरक्कब आ रही है, यहाँ मुफरद नहीं आ रही बल्कि मुरक्कब आ रही है। अब देखें, जुमला इसमिया के 2 जुज़ होते हैं, एक मुब्तदा होता है, एक ख़बर होती है। तो मुब्तदा तो ये आ गया, और अब देखें ये मक्कियतुन ये जो है ये इसकी ख़बर वाक़ई हो रहा है, यानी ये मुब्तदा और ये ख़बर। आपको हमने बताया था कि मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर क्या होती है? नकिरा होती है। यहाँ आप ज़रा गौर करें, मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा आया है कि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा है और ये मुब्तदा मारिफा है। चूँकि ये देखें, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि और मुज़ाफ़ इलैहि मारिफा है, और मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि की तरफ जब इजाफ़त उसने की तो वो चूँकि पहले ही मारिफा था, फातिहा मारिफा है, तो वो भी मारिफा हो गया, यानी मुज़ाफ़ भी क्या हो गया? मारिफा। इस सूरत पे ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी मारिफा तसव्वुर किया जाएगा। इसकी मुकम्मल डिटेल तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, वो तो वैसे ही हम आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा रहे हैं। तो आपने अगर तफसीली सबक पढ़ना है तो वो हमारे तस्हीलुन नहव का जो सबक थे उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, उसके लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं। तो ये जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुब्तदा है, और इसकी ये ख़बर है मक्कियतुन। और यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये नकिरा है, और नकिरा जो होता है उसके ऊपर तनवीन आती है। हमने आपको बताया था 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश आ सकती हैं,
تو یہاں مکیتن کے اوپر آپ کو دیکھیں تا کے اوپر یہ دو پیشیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ اس کا اب ترجمہ ہو جائے گا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ مکیتن کا ترجمہ ہے مکی، یعنی سورہ فاتحہ مکی ہے۔ آگے یہ جو واو ہے اس کو واو کو کہتے ہیں عاطفہ، عاطفہ جیسے وہ انگلش میں ہوتا ہے اینڈ اور کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے اس کا نام ہے اس واو کا واو عاطفہ، واو عاطفہ یعنی جو اور کا ترجمہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ دو جملے الگ ہو گئے ہیں، ایک جملہ تو یہ ہے اور اگلا جملہ یہ ہے۔ یہ واو کا کام یہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، تو اس نے دو جملوں کو آپس میں ملایا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ہیا یہ بھی مبتدا ہے، یہ آگے پھر جملہ اسمیہ آ رہا ہے۔ ہیا یہ مبتدا ہے، سبو آیاتن یہ خبر ہے۔ یہ مبتدا اور خبر کیسے ہے اس کی بھی تھوڑی سی پہچان سن لیں۔ ہیا جو ہے یہ ضمیریں ہم نے پڑھی تھیں، 5 ضمیریں ہوتی ہیں۔ تسہیل النحو کا سبق نمبر 5 پڑھا تھا، اس میں تفصیل آپ نے پڑھ کے آئی ہے۔ تو یہ ہیا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، وہ ضمیر کے جو کہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا وہ پڑھا ہے نا آپ نے۔ تو یہ یا ضمیر ہے اور یہ ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہے، واحد مؤنث غائب کی، یعنی یہ عورت کے لیے آتی ہے، مؤنث کی ہے نا، عورت کے لیے آتی ہے، تو یعنی وہ ایک عورت۔ اب آگے دیکھیں یہ مبتدا بن رہی ہے اور آگے اس کی یہ خبر ہے سبع آیات، یعنی 7 آیات ہیں۔ یہ سبع آیات جو ہے نا یہ ہے سبع مضاف ہے، آیات مضاف الیہ ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سبع عدد ہے اور آیات کیا ہے معدود ہے۔ اس کو مرکب عددی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اضافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرکب عددی کہیں گے کہ آپ کہیں گے عدد اپنے معدود سے مل کر مرکب عددی ہوا، اگر مرکب اضافی بنانا ہے تو آپ کہیں گے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ سبع مضاف ہے، آیات مضاف الیہ ہے، دونوں صورتوں میں آپ بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ممیز تمییز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ایک ہی ہے، ممیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ممیز تمییز تو وہ آگے جا کے آپ نے پڑھا تھا تسہیل النحو میں، تو یہ ممیز بھی ہے تمییز۔ تو عدد ممیز ہوتا ہے اور اس کا جو معدود ہوتا ہے جس کو گنا جاتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں آپ کو تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں، آپ نے پڑھا تھا کہ عدد اگر مذکر ہو تو اس کا جو معدود ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک 10 تک پڑھا تھا نا آپ نے، کہ عدد اگر مذکر ہوگا تو اس کا معدود کیا آئے گا مؤنث، اور اگر عدد مؤنث ہو تو معدود کیا آئے گا مذکر۔ یہاں آپ دیکھیں غور کریں سبع مذکر ہے، گول تا تو نہیں نا اس کے آخر میں آئی، یہ مذکر ہے، اور آیاتن یہ مؤنث، آیاتن کی مؤنث ہے، یہ آیاتن کی جمع ہے نا، تو آیاتن مؤنث ہے۔ وہ لفظ کے جس کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، آپ کو پڑھایا تھا نا، یعنی تائے تانیس، گول تا یعنی تائے تانیس جس کے آخر میں آتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جمع ہے تو مؤنث کی جمع نا۔ تو یہ دیکھیں عدد مذکر ہے تو اس کا معدود کیا ہے مؤنث، الٹا آئے گا، الٹ ہوگا، یعنی 7 آیتیں۔ تو اسی وجہ سے یہ چونکہ مؤنث ہے، سبع آیات یہ سارے کا سارا کیا ہے مؤنث ہے، تو یہ خبر مؤنث ہے۔ کس وجہ سے مؤنث ہے کہ ہیا جو ہے نا یہ مبتدا مؤنث ہے، تو یہ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں آپس میں مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں۔ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہوگا تو خبر بھی کیا ہوگی مؤنث ہوگی، اس اعتبار سے۔ تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ آگے ذرا یہ غور کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر، کہ یہ اس کا پہلے ترجمہ آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جملہ اسمیہ کی ترکیب بھی تھوڑی سی، یہ بسم اللہ شریف کی ترکیب بھی سن لیں آپ۔ با حرف جر ہے، یہ اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اللہ اسم جلالت یہ موصوف بن رہا ہے، الرحمن صفت اول ہے اس موصوف کی صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، یہ دو صفتیں نظر آ رہی ہیں رحمان اور
رحیم، دو صفتیں، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا مضاف الیہ، اسم مضاف کا، اسم مضاف تھا نا، اس کو ہم چھوڑ رہے تھے مضاف کہہ کے، تو یہ مضاف کا بن گیا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با جار کا ہوا مجرور، یہ پیچھے با ہے نا، با حرف جر، آپ کو پتہ ہے حروف جارہ وہ 17 تھے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منسو مدخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، یہ پڑھے تھے ہم نے۔ تو با حرف جر ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ اپنے ماں بعد کو، اپنے جو آگے آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے، اس با کا ہی کام تھا، اس نے اسم کو یہ دیکھیں میم کے نیچے زیر دے دی، اللہ اسم جلالت کے نیچے زیر دے دی، الرحیم کے نیچے زیر، الرحمن کے نیچے زیر، یہ سارا کارنامہ کس کا تھا؟ با حرف جر کا۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور ہوا، تو جار مجرور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو پڑھایا تھا جملہ اسمیہ کے سبق میں، وہ جو 11واں سبق پڑھا تھا تسہیل النحو کا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جار مجرور خود کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا تھا نا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، رحمت والا، کئی لوگوں نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے، یہ بھی ترجمے کیے ہیں کئیوں نے۔ تو وہ جو شروع کا ترجمہ جو پیدا ہوا ہے نا، اس کے شروع میں اصل میں ہم نے نکالا ایک فعل، اور وہ فعل ہے فعل مضارع، اشراؤ، اشراؤ، شارع یشرعو، شارع یشرعو، فاتح یفتحو کے وزن کے اوپر ہم نے نکالا شارع یشرعو، اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، تو اشرعو جب ہو جائے گا یشرعو، وہ شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اشرعو، اس کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کروں گا۔ فعل مضارع میں دو جو ہے نا زمانے پائے جاتے ہیں، یہ پتہ ہے نا آپ کو، دو زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی ایک حال اور ایک مستقبل، دو ترجمے ہوں گے، میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کروں گا، تو یہاں حال کی ترجمہ ہوگا، سیاق اور سباق یہ بتا رہا ہے کہ حال کا ترجمہ کیا جائے، سیاق کلام اس کا یہ ہے کہ کیا ہے، حال کا ترجمہ کیا جائے، تو یہاں حال کا ترجمہ کر کے ہم کہہ دیں گے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو یہ متعلق ہو جائے گا، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اشرعو کے، اشرعو فعل مضارع معروف، آنا ضمیر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً ہوا اور مانن انشائیہ ہوا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہوتے ہیں یہ خبریہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، یہ کہنا ہے آپ نے۔ اچھا یہ بھی ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ جو خبریہ جملہ ہوتا ہے نا، اس کے کہنے والے کو، اس کے قائل کو، جو کہتا ہے، جو بولتا ہے، اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں ہم۔ فرض کریں یہ عمر ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی جناب عمران آج غیر حاضر ہے، حالانکہ عمران یہاں موجود ہے، تو اس کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹا، ہم کہیں گے جھوٹے ہو تم، کیا خیال ہے، کہیں گے کہ نہیں کہ جھوٹے ہو یار تم، عمران تو یہ پاس بیٹھا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ عمران آج حاضر نہیں ہے۔ تو یہ یعنی جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے، اس میں احتمال رہے گا، یا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے اس میں سچ یا جھوٹ کا تو مسئلہ ہی کو نہیں نا، وہ تو سچ ہی سچ ہے، تو وہ کلام کے جس کے اندر سچ یا جھوٹ کا احتمال ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بھیا انشائیہ، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اس کو کیا کہیں گے؟ انشائیہ۔ تو اللہ کا کلام انشاء ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب چونکہ یہ لفظی طور پہ تو یہ خبریہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ بسم اللہ شریف یہ لفظاً خبریہ ہے اور مانن انشائیہ ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ ابتدائی چیز تھی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے بار بار یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو بار بار سمجھانی نہ پڑے، ٹھیک ہے بھائی؟ آج کا سبق اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ رحمان اور رحیم میں بعض اوقات بریکٹ میں کوئی اور لگاتے ہیں،
کیا مطلب؟ کتابوں میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا لگاتے ہیں؟ رحمان اللہ کے، ہاں یہ چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ طالب علم سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ یہاں بریکٹ میں کبھی کبھی اس کا ترجمہ جو ہے نا کچھ اور بھی لکھا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رحمان اور رحیم کے دونوں ترجمے مہربان ہیں، اور دونوں کے ترجمے رحمت کرنے والے بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ رحمان کے دو ترجمے ہیں، رحمت کرنے والا اور مہربان. رحیم کے بھی دو ترجمے ہیں، رحمت کرنے والا اور مہربان. لیکن زیادہ معروف ترجمہ رحمان کا مہربان ہے، اور زیادہ معروف ترجمہ رحیم کا رحم کرنے والا ہے. اس لیے تو کبھی کبھی بریکٹ میں وہ آگے دوسرے ترجمے بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ترجمے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے. اور کوئی سوال بھائی کرنا ہے تو؟ جی جی ہاں، یہ بھی آپ یہ تو آپ وہ صرف میں پڑھ کے آئے ہیں مبالغہ، کہ یہ جو فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے وہ مبالغے کا ترجمہ بہت زیادہ، اور ایک جو ترجمہ اس کا جو نا تفضیل کا ترجمہ بھی ہے، تفضیل کا وزن بھی ہے فعلان. یعنی بہت فعلان کے وزن کے اوپر جو چیز آتی ہے، جیسے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا یا بہت زیادہ مہربان، ٹھیک ہے بھائی. اور فعیل کے وزن پر جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی ایک وزن ہے تفضیل کا. فعیل کے وزن کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جس میں صفت دائمی پائی جاتی ہے، تو صفت دائمی اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے نا. صفت دائمی جس میں فائلی معنی کے اندر ایک دوام ہوتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمومی طور پہ آتے ہیں. جیسے فائل کے وزن کے اوپر وہ لے کے آئیں گے رحیم، کریم، سمیع، ہے نا، عظیم. جو بھی چیز آئے گا عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، لیکن نبی پاک اور انبیاء کے لیے بھی آتے ہیں. جی دائمی ہوگی نا، دائمی ہے صرف. جی دائمی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حقیقی ہے، اور یہ دوام جو ہے یہ مجازی ہے. حقیقت اور مجاز کا فرق تو ہے نا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. سمیع اللہ بھی ہے، ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں کہ نہیں سننے والے؟ میں بول رہا ہوں آپ سننے والے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ صفت حقیقی ہے، ہمارے لیے مجازی ہے. اللہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ حقیقی ہے، وہ دوام ہے اس کے اندر. ہمارے لیے وہ صفت ایسی ہے کہ جس کے اندر دوام نہیں ہے، وہ یعنی عارضی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلے بھیا آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.